तड़प ये इश्क किस्त नंबर 9। सब कुछ पैक कर लिया है ना? बैग बंद कर दूं? आहान ने बाल बनाते हुए पूछा। जी हाँ, सब रख लिया है, अब बैग बंद कर दें, वफ़ा ने सामान सेट करते हुए कहा। ओके यार, देखो तरहान साहब रेडी हुए कि नहीं, और हाँ अंकल आंटी को बुला लो, सब एक साथ ही निकलेंगे। आहान ने बैग बंद करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ। वफ़ा अपना दुपट्टा ठीक करती हुई रूम से बाहर चली गई। तरहान यूँ हाँ क्यों खड़े हो, तुमने अपना सामान पैक कर लिया? वफ़ा जो तरहान के कमरे की तरफ जा रही थी, तरहान को गैलरी में खड़ा देखकर वहीं रुक गई। जी मैंने कर लिया, तरहान ने बिना देखे जवाब दिया। अच्छा गुड, वैसे अमूमन लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, मगर तुम उल्टा मुंह लटकाए खड़े हो, ऐसा क्यों? कोई टेंशन है तो प्लीज़ शेयर करो। वफ़ा ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। नहीं तो मुझे क्या टेंशन होगी, शायद आपको पता नहीं है, मेरी शक्ल है ही ऐसी। तरहान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अच्छे हाथ से खुश शक्ल हो, मुस्कुराते हुए देखना खुद को। वैसे जब मेरे पास पढ़ने आते थे तब तुम अच्छे हाथ से ठीक हो गए थे, मगर अब फिर से। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तरहान अपना बैग लेकर आओ, गाड़ी में रखो। और वफ़ा अंकल आंटी कब तक आएंगे? वहान ने वफ़ा की बात काट कर कहा। जी मैंने फ़ोन कर दिया था, आते होंगे वो लोग, वफ़ा ने आहान को देख कर कहा। अच्छा चलो आओ, अपना सामान बता दो, कुछ रह ना जाए। आहान ने वफ़ा से कहा। ओके। वफ़ा और आहान वहाँ से चले गए। इस्लामाबाद तक का सफ़र सब ने ट्रेन में किया। आहान और वफ़ा की नोक झोंक ने सफ़र को खूबसूरत और यादगार बना दिया। इस्लामाबाद से आगे के सफ़र के लिए आहान ने बड़ी कार बुक करवा ली थी। सबसे पहले सब ने मरी में एक दिन रुकने का फ़ैसला किया। शाम गए वो लोग अपने होटल पहुंचे तो सब ने यही फ़ैसला किया कि सुबह ही आराम करके घूमेंगे। सुबह होते ही सब एक साथ अपने पहले माल रोड की तरफ गए। वाह, यहाँ तो ठंड है, मई में भी। वफ़ा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। हाँ, यहाँ का मौसम तो पूरा साल ही ठंडा रहता है, मगर अब वो बात नहीं रही मरी में। जब आहान के अब्बू और मैं मरी आए थे अपनी शादी के बाद, तब तो हर तरफ खूबसूरत राहत होते थे। अब तो ये लोग सारी कुदरती खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं और अपने होटल्स बनाने लग गए हैं। सबीन ने अपनी शाल उड़ते हुए कहा। अरे वाह भाई आंटी, आप लोग भी हनीमून पे आए थे, चले कोई यादगार किस्सा ही सुना दें। वफ़ा ने सबीन को छेड़ते हुए कहा। सब मुस्कुराने लगे। हंस पागल, हनीमून नहीं था, वो उनके ऑफिस की तरफ से आए थे, ऑफिस स्टाफ भी साथ ही था। चलें जो भी था, इसी बहाने आपने हनीमून तो मना ही लिया ना। आहान ने भी छेड़ा। हाँ भाई, बहुत मज़े का हनीमून था हमारा। हमारी मामा तो हर वक्त शर्मा कर मेरी कॉलीग्स या उनकी बीवियों के साथ रहती, और मैं बेचारा मौका की तलाश में रहता। क्या बता, उस वक़्त तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। और अब सदीकी साहब ने हंसते हुए कहा। अच्छा बस रहने दे, आप भी ऐसे नहीं थे, मेरी आवाज़ देने से पहले सुन लेते थे और अब आवाज़ें ही देते रह जाओ। सबीन ने भी फ़ौरन जवाब दिया। वाकई यार, ऐसा ही होता है, इसीलिए तुम दोनों ये दिन एंजॉय कर लो, फिर तो हमारी उम्र में आकर अच्छी यादों को याद करके खुश रहोगे। वफ़ा के बाबा ने हंसते हुए कहा। जी अंकल, कोशिशें तो यही हैं, इसीलिए तो सब साथ आए हैं, ये सफ़र यादगार बन जाए। हान ने मुस्करा कर कहा। आए वो शॉप देखते हैं, बहुत यूनिक सी लग रही है। वफ़ा ने हाथ का इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। सबीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सब मिलकर मुख्तलिफ़ दुकानों में लगी चीज़ें देखने लगे। वफ़ा ने हाँ वफ़ा ने वहाँ से बहुत प्यारी सी बालियाँ ली। तरहान इस सब में खामोशी से चलता रहा। तरहान, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो ले लो, आहान ने तरहान के पास आकर कहा। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं लेना, तरहान ने जवाब दिया। आहान देखें ये टोपी आप पर कैसी लगेगी? वफ़ा ने आहान के सर पर टोपी पहनाते हुए कहा। अच्छी लग रही है, ये ले ले, वफ़ा ने गौर करते हुए कहा। अच्छा तरहान, तुम भी देखो, तुम पर भी अच्छी लगेगी, ले लो, आहान ने अपने सर से उतार कर तरहान को पहनाते हुए कहा। वाह तरहान, तुम पर तो बहुत सूट कर रही है, तुम्हें ज़रूर लेनी चाहिए, वफ़ा ने दिल से तारीफ़ की। और वाकई तरहान पर अच्छी भी लग रही थी। हाँ वफ़ा ठीक कह रही है, तरहान आओ और देखते हैं। तरहान चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका और उन दोनों के साथ शॉप पर चला गया। सब ने मिलकर थोड़ी बहुत चीज़ें लीं और फिर मुख्तलिफ़ जगह घूमने लगे। आप सब ज़रा घूमें, हम लोग कोई खाने पीने के लिए होटल देकर आते हैं।
ترحان تم ان سب کے ساتھ رہو، احان نے سب سے کہا۔ احان اور صدیقی صاحب آگے کی طرف چال دیے جبکہ باقی ارد گرد کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے ہوئے دوسری سمت چلنے لگے۔ واہ ترحان، دیکھو کتنا پیارا پہاڑ ہے، سنو ذرا میری تصویر تو لو۔ تمہارے پاس فون ہے نا؟ وفا نے تھوڑا دور بنے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کافی لوگ وہاں پر پہلے سے ہی تصویریں بنا رہے تھے۔ ترحان نے ہاں میں سر ہلایا اور وفا کے پیچھے چلنے لگا۔ سبین اور خالدہ آہستہ آہستہ واک کرتی ہوئی آگے نکل گئیں۔ یہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بس یہیں پر تصویر بنوا لیں۔ ترحان نے تیزی سے جاتی ہوئی وفا کو پکارا۔ یہاں پر کیا نظر آئے گا، تھوڑا پاس تو جانے دو۔ وفا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، آپ اس کے آگے مت جائیں پلیز، اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو۔ ترحان تیزی سے اس کے پاس آیا۔ پاگل ہو گئے ہو بچی، سمجھ رکھا ہے کیا نہیں ہوگا، پاؤں پھسلی تم ٹینشن نہ لو، بس اچھی سی تصویر لو۔ وفا یہ کہہ کر سائڈ سے ہوتی ابشار کے پاس جانے لگی۔ میں آپ کو اتنی قریب جانے نہیں دے سکتا پلیز۔ ترحان کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اوفو ترحان، تم کب بڑے ہو گئے، یہ تھرل ہے، پلیز مجھے اس طرح بور مت کرو۔ تمہیں تصویر نہیں لینی تو مت لو، میں سیلفی لے لوں گی۔ وفا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ مس، یہ میں تصویر کے لیے منع نہیں کر رہا، آپ پلیز، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ترحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے احان تیزی سے چلتا ہوا وفا کے پاس آیا۔ شکر احان، آپ آ گئے۔ یہ آپ کا ڈرپوک بھائی مجھے ابشار کے پاس نہیں جانے دے رہا، اسے سمجھائیں۔ وفا نے احان کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیوں نہیں جانے دے رہے؟ احان نے حیران ہو کر کہا۔ کہیں پاؤں سلپ نہ ہو جائے، خطرناک جگہ ہے۔ وفا نے ترحان کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ میرے پیارے بھائی، یہاں سب کچھ ہی خطرناک ہے، اگر اسی کا سوچتے رہے تو گھوم لیا ہم نے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انجوائے کرو۔ احان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھیا آپ بھی؟ ترحان نے احان کو بھی روکنا چاہا۔ یار تو کب سے اتنا ڈرپوک ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا، احان نے بھی لاپرواہی سے کہا اور وفا کا ہاتھ تھامے اسے اس آبشار کے بالکل پاس لے گیا۔ وفا خوشی سے کبھی آبشار سے گرتے پانی کو اپنے ہاتھوں میں بھرتی اور کبھی اپنے پاؤں سے پانی اچھالتی۔ ترحان ان دونوں کو اتنا خوش دیکھ کر اداسی سے مسکرا دیا۔ تصویر لو ترحان، احان نے دور سے ہاتھ کا اشارے سے کہا۔ ترحان نے اپنا فون نکالا اور مجبوراً تصویریں لینے لگا۔ اگلے دن ہی وہ سب ناران کاغان کے لیے نکل گئے۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر تصویریں لیتے سب ہی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ترحان بھی ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سب سے پہلے احان نے 2 جیپ کروائیں اور سریپائے نکل گئے۔ موسم بہت خوبصورت تھا، گہرے بادلوں کو دیکھ کر لگتا تھا ابھی برس جائیں گے۔ لگتا ہے یہاں بارش ہوگی، خالدہ نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، ڈرائیور کہہ رہا تھا اندھیرا ہونے سے پہلے واپس جانا ہے، اس لیے بس جلدی جلدی دیکھ لو، سبین نے کہا۔ ماما کیا پتہ یہ بادل بھی کراچی کی طرح ہوں، بنا برسے ہی نکل جائیں، احان نے کہا۔ نہیں، کراچی والا حساب کہیں نہیں ہو سکتا۔ لو بس ہو گئے شروع، لگتا ہے تمہاری بات بری لگ گئی بادلوں کو۔ سبین کے ہاتھ پر بارش کا پہلا قطرہ گرا۔ او واو احان، بارش ہونے لگی، یار آئی ایم سو ایکسائٹڈ، وفا نے خوش ہو کر کہا۔ ترحان آگے آؤ، ہمارے ساتھ چلو، سب ساتھ رہو پلیز، احان نے پلٹ کر ترحان سے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدید بارش ہونے لگی۔ بھائی جی، آپ لوگ دکان کی طرف آ جائیں، یہ بارش آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ایک دکاندار نے سبین اور خالدہ کو کانپتے دیکھا تو آفر کی، سب ہی فوراً دکان میں گھس گئے۔ باقی سب لوگ بھی بارش سے بچنے کی کوشش میں کسی نہ کسی شیڈ کے نیچے کھڑے تھے۔ ترحان کو تو ویسے ہی بارش کا کچھ خاص پسند نہ تھی، وہ تسلی سے دکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ احان، بارش کم ہو گئی ہے، چلو نا بارش میں۔ وفا نے احان سے سرگوشی میں کہا۔ ہم چلو۔ احان فوراً مان گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بارش انجوائے کرنے لگے۔ صدیقی صاحب نے دکاندار سے چائے بنانے کا کہا۔ ترحان اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان دونوں کو بارش انجوائے کرتا دیکھنے لگا۔ وفا، احان آ جاؤ، چائے بن گئی ہے، پی لو، ٹھنڈ لگ جائے گی تم دونوں کو، صدیقی صاحب نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ دونوں فوراً واپس آ گئے، سردی کے مارے وفا کے دانت بج رہے تھے، احان کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ دیکھا ٹھنڈ لگ گئی، یہ لو گرم گرم چائے پیو، فرق پڑے گا۔ خالدہ نے دونوں کو چائے کا کپ دیا۔ چائے پینے کے بعد بھی وفا کو سردی لگتی رہی، اسے ہر تھوڑی دیر میں سردی کی وجہ سے جھرجھری آتی۔ آپ میری یہ جیکٹ لے لیں، مجھے اتنی سردی نہیں لگ رہی، ترحان نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم کیا پہنو گے؟
وفا نے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی طرح بھیگا نہیں ہوں اس لیے مجھے اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ ترحان نے جیکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ احان کی جیکٹ بھی بھیگ چکی تھی، اس لیے وفا کو مجبوراً ترحان کی جیکٹ لینی پڑی۔ واہ، سکون مل گیا۔ ترحان کی گرم جیکٹ پہن کر وفا نے کہا۔ وفا کو سکون ملا تو ترحان کو بھی ایک سکون سا محسوس ہوا۔ یہ اچھا کیا یار، تم نے اپنی بھابھی کو جیکٹ دے دی، میری تو فل گیلی ہے۔ بس اب واپس چلتے ہیں، کہیں بیمار نہ ہو جائیں، احان نے سب سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب واپس اپنے ہوٹل آ گئے۔ ایک ہفتے بعد سب ہی واپس آ گئے اور زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ چند مہینوں بعد ترحان اور عثمان کا ایک ہی کالج میں داخلہ ہو گیا۔ ترحان نے خود کو بلا وجہ مصروف کر لیا، صبح کالج، شام میں اکیڈمی اور رات اپنے روم سے ہی باہر نہ آتا۔ وفا بہت کوششیں کرتی کہ اس سے بات کرے، مگر وہ اتنا مختصر جواب دیتا کہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ وفا صبح میں سبین کے ساتھ کاموں میں مدد کرواتی اور اپنے گھر چلی جاتی۔ احان کے آنے سے پہلے وہ واپس آ جاتی۔ زندگی بہت پرسکون چل رہی تھی۔ ترحان کیسے ہو؟ وفا نے ترحان کو لان میں بنی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آئی۔ جی ٹھیک ہوں، ترحان نے بنا دیکھے جواب دیا۔ تم تو ملتے ہی نہیں، واہ تم تو بڑے ہو گئے ہو، شیو آنے لگی ہے تمہاری ابھی۔ وفا نے غور سے ترحان کو دیکھا جس کے چہرے پر بہت ہلکی سی شیو آ رہی تھی۔ جی، ترحان نے مختصر جواب دیا۔ کیا ہوا، مجھ سے ناراض ہو تم؟ وفا نے پوچھا۔ نہیں تو میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا، ترحان نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے بھاگتے کیوں ہو، بات ہی نہیں کرتے؟ میں آؤں بھی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بتا دو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو۔ وفا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں مس، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، بس مصروفیت ہی ایسی ہو گئی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ وفا کو پریشان دیکھ کر اس نے تسلی دی۔ اتنا بور ہوتی ہوں آج کل میں، کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ وفا نے اداس سی شکل بنا کر پوچھا۔ وہ تو شاید خراب ہے، میں چلاتا ہی نہیں ہوں اب۔ اوہو، سائیکل چلانے کا اتنا دل کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ علی میرا اسٹوڈنٹ جس کو تم نے ڈانٹا تھا، وہ ایک بار اپنی چھوٹی سی سائیکل پر ہمارے گھر آیا، میں نے اس سے سائیکل لی اور چلانے لگی۔ 2 منٹ بعد ہی اس کی سائیکل کے ٹائر میں سے ہوا نکل گئی۔ وہ اتنا رویا کہ بس، اس کے بعد اس نے آج تک وہ سائیکل نہیں لایا، وفا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ترحان بھی مسکرانے لگا۔ اچھا میں ٹھیک کروا لوں گا پھر، ترحان نے مسکرا کر کہا۔ پلیز کروا لو، یہ لان بھی بڑا ہے، آرام سے سائیکل چلاؤں گی۔ بہت ہیلتھی ہے سائیکلنگ کرنا، تم بھی کیا کرو، فٹ رہو گے۔ جی اچھا، ویسے میں فٹ ہی ہوں۔ خیر بھیا کہاں ہیں، ترحان نے پوچھا۔ وہ اپنے کسی دوست کے گئے ہیں، وفا نے بتایا۔ اوکے، بھوک لگ رہی ہے مجھے، کچھ کھانے کو ہے؟ ترحان نے وفا کے پاس سے اٹھنے کا بہانہ بنایا۔ ہے تو نہیں مگر بنا دیتی ہوں، بتاؤ کیا کھانا ہے؟ فرینچ فرائز بنا دوں؟ وفا نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی بنا دیں۔ اوکے، میں ابھی لائے۔ وفا وہاں سے چلی گئی۔ ترحان نے کھینچ کر گہرا سانس لیا۔ وفا کے جانے کے بعد ہی اس کا دل نارمل انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ترحان نے خود کو وفا کی سوچوں سے بہت حد تک دور کر لیا تھا۔ واحد عثمان تھا جس کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا اور بات کرتا۔ دوسری طرف احان کی پروموشن کے بعد ورک لوڈ زیادہ ہو گیا اور وہ شام گئے واپس آتا تو اور وفا واک پر چلے جاتے۔ پھر جب واپس آتے ترحان اپنے روم میں بند ہو جاتا، پڑھائی کا بہانہ بنا کر۔ احان بیٹا تم کچھ زیادہ دیر سے آنے لگے ہو آفس سے، سبین نے میز پر کھانا لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ ماما آپ کو تو پتہ ہے میری جاب کا گورنمنٹ جاب ہے، یا تو پورا سال فارغ ہو، پھر ایک دم سے کوئی آڈٹ آ جائے تو کام پر کام، اور اوپر سے میری کمپنی میں سیکیورٹی مشینری پر کام کرتی ہے، بہت چیکنگ ہوتی ہے کام کی۔ احان نے سالن نکالتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، یہ ترحان ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ صدیقی صاحب نے پوچھا۔ آپ کا لاڈلا بہت پڑھاکو ہو گیا ہے اور جناب کو بھوک بھی جلدی لگ جاتی ہے، روز بولتی ہوں سب کے ساتھ کھانا کھا لینا، کہتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی اور کھا کر فوراً اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ میں تو اب اسے کچھ کہتی نہیں، وہ کوئی سنتا نہیں۔ سبین نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ میں بھی اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ ٹھیک سے بات ہی نہیں ہوتی، پوچھتا ہوں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ احان نے نوالا بناتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا تھا، بس وہ پڑھائی کا بہانہ بنا رہا تھا، ویسے بھی اسکول سے ایک دم کالج کی پڑھائی مشکل لگتی ہے، شاید اس لیے زیادہ توجہ سے پڑھتا ہے، وفا نے کہا۔ یہ تو ہے، ویسے بھی کالج میں تو کچھ پڑھاتے نہیں، خود ہی کرنا پڑتا ہے سب۔ احان نے ہاں میں ہاں ملائی، ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے سب نے مل کر کھانا کھایا
کل وفا کی برتھ ڈے آنی تھی۔ وفا بہت ایکسائٹڈ تھی کہ احان اس کی برتھ ڈے کیسے منائے گا۔ دوسری طرف احان اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر خود کو مصروف کر لیا۔ احان نے ترحان اور سبین کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کر لی۔ ترحان جو کبھی اپنے برتھ ڈے یاد نہیں رکھتا تھا، وفا کے لیے تیاری کرنے لگا۔ احان نے شام میں وفا کو فون کیا کہ وہ آفس سے لیٹ آئے گا، شاید نائٹ شفٹ میں رکنا پڑے۔ یہ سن کر وفا ناراض ہو گئی اور کھانا کھاتے ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ ترحان اور سبین نے مل کر لانچ سجایا۔ مختلف رنگ کے ربن سے وفا کا نام لکھا۔ سبین نے وفا کی بچپن سے لے کر اب تک تصویریں خالدہ سے لے لی تھیں، جس کا ایک خوبصورت سا فوٹو فریم بنوا لیا۔ احان نے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر وفا کے لیے لیا، اسپیشل سا کیک بنوایا۔ واپسی پر وہ وفا کے والدین کو بھی لے آیا۔ سب نے پورے گھر کی لائٹ آف کر دی۔ احان 12 بجے سے ٹھیک 2 منٹ پہلے خاموشی سے روم میں آیا۔ مائی ڈیئر وائف، احان نے محبت سے وفا کے چہرے سے بال ہٹا کر کہا۔ آپ؟ وفا نے ایک سیکنڈ میں آنکھیں کھول دیں، وہ شاید سونے ہی والی تھی۔ جی میں، آج کی رات بھی جلدی سونا ہے کیا؟ احان نے نرمی سے وفا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آج نائٹ شفٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے، تو اب؟ وفا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری معصوم سی پری، اٹھو جلدی سے اور چلو میرے ساتھ۔ احان نے وفا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بٹھایا۔ کیا ہوا، کہاں لے جانا ہے؟ وفا حیران ہوئی۔ بس اٹھو نا یار، جلدی کرو، 12 بجنے ہی والے تھے۔ احان نے وفا کو دوپٹہ اڑایا اور ہاتھ پکڑے باہر لے گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر وفا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، سب نے ایک ساتھ اسے وش کیا۔ لانچ کی ساری لائٹس آف تھیں۔ وفا کو اندازہ نہیں ہوا کون کون ہے۔ کیک پر لگی بہت سی کینڈلز کی وجہ سے تھوڑی روشنی ہو رہی تھی۔ آؤ کیک کاٹو، احان نے اس کے کان میں کہا۔ ترحان نے ایک دم سب لائٹس کھول دیں۔ وفا نے اپنے سامنے اپنے ماما بابا کو دیکھا تو حیران ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماما بابا، آپ لوگ اس وقت؟ او گاڈ، یہ سب کب پلان کیا آپ سب نے؟ میں تو سمجھی آپ سب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وفا آنکھوں میں خوشی سے آنسو چمکنے لگے۔ جناب یہ سب میرا کمال ہے، اب شکریہ کہہ کر شرمندہ نہ کرنا پلیز، احان نے جھک کر اسٹائل مارتے ہوئے کہا۔ میں کر بھی نہیں رہی، وفا نے اترا کر کہا۔ اچھا اب شروع مت ہو جانا، کیک کاٹ لو پہلے، سبین نے ہنستے ہوئے کہا۔ وفا کیک کاٹنے لگی۔ سب نے تالیاں بجا کر ایک بار پھر وش کیا۔ وفا نے کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور سب سے پہلے احان کو کھلایا۔ تھینک یو سو مچ احان، وفا نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ اینی ٹائم مائی لو، احان نے کیک کھاتے ہوئے جان بوجھ کر وفا کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وفا نے آنکھیں دکھائیں اور پھر باری باری سب کو کیک کھلانے لگی۔ ترحان خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ یہ لو ترحان، کیک کھاؤ اور پھر مجھے گفٹ دو۔ وفا نے ترحان کی طرف آخری بچا ہوا ٹکڑا کیا۔ مجھے نہیں کھانا کیک، بھوک نہیں ہے۔ وفا کو اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر ترحان کو وہی گھبراہٹ ہونے لگی جس کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ارے اتنا سا ہے، حد ہو گئی، چلو شاباش منہ کھولو، وفا نے ڈانٹ کر کہا۔ ترحان نے مجبوراً وہ ٹکڑا کھا لیا۔ گفٹ کہاں ہے میرا احان؟ وفا نے احان کے پاس آ کر کہا۔ گفٹ کون سا، اتنی اچھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لی اور اب گفٹ بھی دوں؟ احان نے منہ بنا کر کہا۔ او کوئی نہیں، گفٹ کے بنا برتھ ڈے نہیں ہوتی، انکل اپنے کنجوس بیٹے کو دیکھیں۔ وفا نے صدیقی صاحب کو کہا۔ ہاں گفٹ کے بنا تو برتھ ڈے، یہ لو میری طرف سے اپنی مرضی کا گفٹ لے لینا۔ صدیقی صاحب 5000 کے 2 نوٹ وفا کو دیے۔ تھینک یو انکل، وفا نے خوشی سے کہا۔ اب آپ بھی اپنی جیب ہلکی کریں۔ وفا دوبارہ سے احان کی طرف لپٹی۔ رحم کریں میری بیگم، اتنا سب سرپرائز دے دیا، اب گفٹ کہاں سے لاؤں؟ احان نے مزید تنگ کیا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ترحان اور آنٹی نے سب ڈیکوریٹ کیا ہے، آپ بس یہ کیک لائے ہیں۔ مجھے تو شوق، آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی برتھ ڈے کرتے، ہر طرف صرف کینڈلز ہوتی، سائڈ پر 2 ہینڈسم سے ویٹر گٹار پکڑے میوزک بجا رہے ہوتے، ہر طرف سرخ گلاب کی کلیاں سجی ہوتی، بس وہاں میں ہوتی اور ہاں آپ بھی ہوتے۔ پھر ویٹر پوچھتا میڈم آپ کیا کھانا پسند کریں گی، اور میں بس واپس آ جاؤ یہیں اپنے گھر میں۔
پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ احان وفا کو خیالوں کی دنیا سے واپس لایا۔ ترحان بھی وفا کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وفا نے منہ بنا لیا۔ انشاءاللہ ایسی بھی شاندار سی برتھ ڈے کریں گے ہم، وعدہ ہے یہ احان صدیقی کا آپ سے۔ احان نے وفا کی شکل بنتے دیکھی تو فوراً کہا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، بس ترحان نہ چاہتے ابھی احان وفا کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ لو تمہارا گفٹ۔ احان نے سب سے پہلے اسے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر دیا۔ وہ کیوٹ ہے اتنا۔ وفا نے اس ٹیڈی بیئر کو گلے لگا کر کہا، اپنا ہاتھ دو۔ احان نے وفا کا ہاتھ پکڑا اور نازک سی گولڈ کی رنگ پہنا دی۔ اس نے ایک بار پھر تالیاں بجائیں۔ سب نے ایک بار پھر تالیاں بجائیں۔ واو بیوٹیفل، وفا نے رنگ دیکھ کر کہا۔ باقی کا گفٹ روم میں اکیلے میں دوں گا۔ احان نے سرگوشی کی اور آنکھ دبائی۔ وفا شرما کر خالدہ کے پاس چلی گئی۔ سب نے اسے دعائیں دیں۔ البتہ ترحان نے وفا کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا تھا، نہ ہی وہ دینا چاہتا تھا۔ وفا نے دوبارہ ترحان سے گفٹ کی فرمائش بھی نہیں کی۔ مجھے گلاس دے دیں پلیز۔ ترحان کو پیاس لگی تو وہ کچن میں آیا جہاں وفا برتن دھو رہی تھی۔ 1 منٹ بس یہ دھو کر دیتی ہوں۔ وفا ہاتھ میں پکڑا گلاس دھونے لگی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس سلپ ہوا اور ٹوٹ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ کیا ہوا؟ ترحان گھبرا کر وفا کے پاس آیا۔ ہاں ایسا لگا سر گھوم گیا ہو ایک دم۔ وفا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ پلیز باہر جا کر بیٹھیں۔ وفا اپنا سر پکڑے کچن سے باہر نکلنے لگی مگر اسے ایک بار پھر چکر آیا۔ ترحان نے تیزی سے وفا کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا آپ کو؟ میں ماما کو بلاتا ہوں۔ وفا کو کانپتا دیکھ کر ترحان پریشان ہو گیا۔ اسے بیٹھا کر وہ فوراً سبین کے روم کی طرف گیا۔ سبین جلدی سے باہر آئی۔ کیا بات ہے وفا، ٹھیک تو ہو؟ سبین نے وفا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ آنٹی سر گھوم رہا ہے، شاید چکر آ رہے ہیں، وفا نے مشکل سے کہا۔ ماما میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، آپ وفا میں اس کو لے کر باہر آئیں، ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ ترحان اپنی پیاس بھول کر فوراً ٹیکسی لینے چلا گیا۔ سبین نے وفا کو پانی پلایا اور چادر پہنا کر باہر لے گئی۔ ڈاکٹر میری بہو تو ٹھیک ہے؟ سبین نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں، بلکہ خوشی خبری ہے، اب دادی بننے والی ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا۔ اوہ میرا اللہ، شکر ہے تیرا، تھینک یو ڈاکٹر، ویسے وہ ٹھیک ہے نا؟ سبین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ترحان دور سے کھڑا نہ سمجھی سبین کو خوش ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جی شی از فائن، بس آپ ہیلتھی غذا دیں، تھوڑی ویک ہیں شاید اسی لیے چکر آئے۔ میں آپ کو میڈیسن دے دوں گی، وہ ڈیلی لینی ہوں گی، ابھی ان کے ایک ڈرپ لگائی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جی شکریہ ڈاکٹر، کیا مل سکتی ہوں اسے؟ سبین نے پوچھا۔ جی ضرور، ڈاکٹر مسکرا کر کہتی ہی باہر چلی گئی۔ ترحان فوراً سبین کے پاس آیا۔ کیا ہوا ماما، بس مس ٹھیک تو ہیں؟ ترحان نے پریشان سا ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم ہے، سبین نے خوشی سے کہا۔ ترحان ان کے خوش ہونے پر حیران ہوا۔ ماما آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ ترحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری جان خبر ہی ایسی ہیں، پتہ ہے تم چاچو بننے والے ہو۔ سبین سے صبر نہ ہوا، خوشی کے مارے انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر ترحان کو سنائی اور اندر روم میں چلی گئیں۔ چاچو؟ اوہ، ترحان کو جب سمجھ آئی تو وہ بھی خوشی سے مسکرا دیا اور احان کو فون کرنے لگا۔ اس خبر کے بعد تو سب کی توجہ وفا پر تھی، کھانا پینا سونا اٹھنا، احان اس کی ہر بات کا خیال رکھتا۔ ادھر دو اتنی بھاری بوتل ہیں پانی کی، مجھے بولا کرو یار، میں ڈال دوں گا پانی، احان نے خفا ہو کر کہا۔ احان یہ کیا تماشا ہے، یہ کوئی باری نہیں ہے، 500 ml کی بوتل ہے اور آپ اف اتنا تو کر سکتی ہوں میں۔ وفا کو چڑ ہوئی۔ میرے ہوتے ہوئے تم کچھ نہیں کرو گی، یہ لو پیو پانی۔ احان اپنے ہاتھوں سے وفا کو پانی پلانے لگا۔ احان پلیز اتنا اوور مت ہوں، اٹس اے نارمل تھنگ، وفا نے گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وٹ ایور، اب میرے بچے کی والدہ بننے والی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، شہزادی ہو تم میری، تو شہزادی بنا کر رکھنا ہے تمہیں، احان نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ یا اللہ رحم کرنا، آگے کے 6 مہینے مجھے پر پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا میرے ساتھ۔ وفا نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کی۔ بہت ناشکری ہو میں، احان نے اس کی ناک پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ تو دیوانے ہیں قسم سے۔ وفا نے اس کو احان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہاں تمہارا دیوانہ مستانہ پاگل سا شوہر۔ احان وفا کی خوشبو میں بہکنے لگا۔ وفا بھی مسکرا کر احان کے سینے سے لگ گئی۔ احان نام سوچا آپ نے؟ وفا نے پوچھا۔
ابھی تو نہیں سوچا، ان سب کے ساتھ مل کر سوچیں گے۔ تمہیں پتہ ہے وفا، میں بہت زیادہ خوش، میرا دل کرتا ہے بس جلدی سے اب میں اپنے بچے کو گود میں لے لوں۔ نے وفا کے سلکی بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جلدی یہ وقت آئے گا، مگر بچے کے آنے پر مجھے بھول نہ جانا۔ وفا نے سر اٹھا کر احان کو دیکھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میری جان ہو تم، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ احان نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھو کر کہا، وعدہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ وفا نے احان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، پکا وعدہ، اور تم بھی وعدہ کرو ساری زندگی میری بن کر رہو گی؟ احان نے مضبوطی سے کہا، میں تو ہوں ہی وفا، ایک بار آپ کی ہو گئی تو بس آپ کی رہوں گی ہمیشہ۔ وفا نے احان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آئی لو یو سو مچ۔ احان نے آنکھیں موند کر وفا کے ماتھے پر لب رکھے، آئی لو یو ٹو۔